अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका कोई बनता हुआ काम बिल्कुल आखिरी लम्हे में अचानक बिगड़ जाए और आप सोचने लगें कि आखिर आखिर गलती कहाँ हुई? मेहनत तो पूरी की थी, नीयत भी ठीक थी, फिर ऐसा क्यों हुआ? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतर रहे हैं। ये एक ऐसी कश्मकश है जो हम में से अक्सर को पेश आती है और इसके लिए हमारे सामने है वासिफ अली वासिफ साहब की मशहूर किताब गुफ्तगू उसका एक इक्तबास है, जो नाकामी और ईमान और जादू जैसे तस्वुरात पर एक बिल्कुल नई रोशनी डालता है। जी बिल्कुल, और वासिफ साहब का अंदाज बहुत मुनफरिद है। वो कोई रिवायती आलिम नहीं है बल्कि एक सूफी मुफक्किर हैं। एक ऐसे दानिश्वर जो जिंदगी के पेचीदा तरीन मसाइल को बहुत सादा और गहरे अंदाज में खोलते हैं। तो आज इस गुफ्तगू का मकसद यही है कि वासिफ अली वासिफ के नुक्ता नजर को समझा जाए कि वो तकदीर, तदबीर और इन बैरूनी मनफी असरात, जिन्हें आम जबान में जादू कह दिया जाता है, इनके दरमियान इस नाजुक ताल्लुक को कैसे बयान करते हैं। और ये सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं बल्कि जिंदगी को देखने का एक पूरा जाविया है। बिल्कुल। और लोग कहते हैं कि तुम पर किसी ने जादू करवा दिया है। ये वो सूरत-ए-हाल है जहां इंसान का भरोसा डगमगाने लगता है ना? जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ आकर ना बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। वासिफ साहब ने जादू की तफसीलात में जाने के बजाय एक ऐसा जवाबी सवाल किया जिसने पूरे मसले की बुनियाद ही हिला दी। हाँ, ये उनके अंदाज की खासियत है। वो मसले का जवाब नहीं देते, वो सवाल को ही बदल देते हैं। उन्होंने पूछा, अच्छा जिन पर जादू नहीं होता, क्या उनके सब काम हो जाते हैं? वाह, ये सवाल तो एक मास्टर स्ट्रोक है। एक ही जुमले में उन्होंने उस सोच को चैलेंज कर दिया कि जिंदगी में हर नाकामी की वजह कोई बैरूनी साजिश है। बिल्कुल, कि कामयाबी और नाकामी तो इस खेल का हिस्सा है। चाहे जादू हो या ना हो, वो फौरन हमारी तवज्जो असल वजह की तरफ ले जाते हैं। उनके मुताबिक कामों का होना या ना होना, उसकी दो बड़ी वजूहात हैं। अच्छा। पहली वजह हमारी अपनी लामहदूद ख्वाहिशात हैं। इंसान चाहता है कि उसका हर काम, हर ख्वाहिश पूरी हो। जब ख्वाहिशें समंदर जितनी हो तो जाहिर है कुछ पूरी होंगी और बहुत सी नहीं होंगी। सही। ये जिंदगी की फितरत है, किसी जादू का असर नहीं। ये बात तो समझ में आती है। हम अक्सर अपनी ख्वाहिशात की फहरिस्त को हकीकत समझ बैठते हैं और जब वो पूरी नहीं होती तो वजह बाहर तलाश करते हैं। और दूसरी और शायद सबसे अहम वजह जो वो बताते हैं वो क्या है? दूसरी और बुनियादी वजह है अल्लाह की मर्जी। वासिफ साहब कहते हैं कि ये अल्लाह के काम हैं। वो अली कुल्ल शई कदीर है, यानी हर चीज पर कामिल कुदरत रखता है। वो किसी की दुआ कबूल कर ले, किसी की ना करे। कोई भी दुआ, कोई भी इबादत अल्लाह को कुछ करने पर मजबूर नहीं कर सकती। अच्छा। दुआ बंदगी का इजहार है, हुक्म का निफाज नहीं। और वो इस नुक्ते पर मजीद जोर देने के लिए अंबियाए कराम की मिसाल देते हैं कि बाज़ औक़ात उनकी दुआएं भी मनो अन इसी तरह कबूल नहीं हुई। ये बहुत गहरी बात है। यानी अगर अंबिया की दुआओं के मामले में भी हतमी फैसला अल्लाह की हिकमत का है, तो आम इंसान ये कैसे सोच सकता है कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी होना लाजमी है? बिल्कुल। इसी ज़िम्न में उन्होंने इंसान और शैतान का एक बड़ा दिलचस्प मुवाजना भी किया है। हाँ, और ये मुवाजना अल्लाह की हिकमत और रहमत को समझने में बहुत मदद देता है। वो कहते हैं कि देखो, इंसान से कितनी ही गलतियां, कितने ही गुनाह हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ने उसे तौबा और इस्तग़फ़ार का रास्ता दिया है। एक उम्मीद, एक वापसी का दरवाज़ा हमेशा खुला रखा है। जी। जबकि शैतान ने, उसने सिर्फ एक हुक्म का इनकार किया, एक सजदे से, और उसे हमेशा के लिए मरदूद कर दिया गया। उसे तौबा का मौका ही नहीं मिला। तो ये खालिसतन अल्लाह की मर्जी और हिकमत है कि वो किसके साथ क्या मामला करता है। तो इस पहले हिस्से का खुलासा ये हुआ कि कामों का ना होना ज्यादातर हमारी अपनी बेशुमार ख्वाहिशात का नतीजा है, या फिर अल्लाह की वसीतर हिकमत और मर्जी का। बिल्कुल। इसे फौरन किसी जादू या बैरूनी असर से जोड़ना मसले को गलत सिमत में देखने के बराबर है। जी, वासिफ साहब के नज़दीक जादू एक अलग चीज़ है, एक आजमाइश या इब्तिला हो सकता है, लेकिन जिंदगी के हर उतार चढ़ाव की वजह नहीं। ठीक है, तो हमने ये समझा कि कामों का ना होना अल्लाह की मर्जी और हमारी अपनी ख्वाहिशात की कसरत की वजह से हो सकता है। लेकिन मेरा जहन अब भी वहीं अटका हुआ है जहां कोई जानबूझकर हसद की वजह से किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है।
اس حقیقت کو واصف صاحب کے اس فریم ورک میں کہاں فٹ کریں گے؟ کیونکہ یہ تو ہوتا ہے، لوگ ایسا کرتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا، اور واصف صاحب اس حقیقت سے انکار نہیں کرتے۔ وہ مانتے ہیں کہ لوگ ایسا کرتے ہیں اور جادو ایک حقیقت ہے، لیکن وہ فوراً اس کے اثر کو اس کے صحیح مقام پر رکھتے ہیں۔ وہ ایک بڑا دلچسپ نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو جادوگر لوگوں کے کام بگاڑتا پھرتا ہے، کیا اس کے اپنے سارے کام بن جاتے ہیں؟ آخر وہ خود بھی تو بیمار ہوتا ہے، مصیبت میں پڑتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اس کی اپنی طاقت بھی تو محدود ہے نا؟ ایک منٹ، یہاں میں تھوڑی کنفیوز ہو رہی ہوں۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آ سکتی، جی۔ دوسری طرف واصف صاحب جادو کے وجود کو بھی مان رہے ہیں اور آگے چل کر اس کا علاج بھی بتا رہے ہیں۔ اگر سب کچھ اللہ کے حکم سے ہی ہے تو پھر جادو کرنے والے کی نیت اور عمل کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص بھی بس اللہ کی مرضی پوری کر رہا ہے؟ یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہی اس گفتگو کا مرکزی نقطہ ہے۔ واصف صاحب اسی تضاد کو حل کرتے ہیں۔ وہ اس بحث کو ایک بہت بنیادی اصول پر لے آتے ہیں، اور اس کے لیے وہ قرآن کا حوالہ دیتے ہیں۔ ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ کوئی بھی مصیبت اللہ کے اذن یعنی اس کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اچھا، اب یہ آیت جادو کے پورے تصور کو ایک نئے فریم میں ڈال دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر آ ہی نہیں سکتی، تو پھر وہ صرف جادو کی وجہ سے کیسے آ سکتی ہے؟ واصف صاحب کہتے ہیں کہ میں تو یہ مان ہی نہیں سکتا کہ مصیبت جادو سے آتی ہے، کیونکہ میرا رب کہتا ہے کہ مصیبت میرے حکم سے آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جادو کا وجود نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو کا اثر بھی اللہ کے اذن کا محتاج ہے۔ اچھا، یعنی اسے ایک مثال سے سمجھے۔ اللہ کے اذن یا اجازت کا تصور ایک ماسٹر کی طرح ہے۔ ماسٹر کی؟ جی۔ جادو، حسد یا کوئی بھی منفی کوشش ایک عام چابی کی طرح ہے، جو شاید دروازے تک پہنچ بھی جائے، لیکن تالا تبھی کھلے گا جب ماسٹر کی یعنی اللہ کی مرضی اسے اجازت دے گی۔ واہ، یہ تو بہت خوبصورت مثال ہے۔ یعنی ہمیں عام چابیوں سے ڈرنے کے بجائے ماسٹر کی والے پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بالکل، اور اسی تصور کو سمجھانے کے لیے واصف صاحب نے چڑیا کے بچے اور باز کی مثال دی ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ آسمان میں باز اور شکرے یعنی شکاری پرندے ہر وقت منڈلاتے رہتے ہیں، لیکن زمین پر چڑیا کے بچے اپنے کمزور سے گھونسلوں میں محفوظ بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بچانے والی ذات نے ہر ایک کی زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی ہے، اور اس مدت سے پہلے کوئی باز، کوئی شکرا، کوئی جادو، کوئی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی۔ یہ مثال تقدیر اور توکل کے تصور کو بہت واضح کر دیتی ہے۔ حفاظت کا نظام ہماری اپنی تدبیروں سے کہیں زیادہ مضبوط اور اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جی، اسی لیے واصف صاحب کا زور اس بات پر ہے کہ اصل توجہ کا مرکز جادو کا خوف نہیں، بلکہ اللہ کی حفاظت پر یقین ہونا چاہیے۔ یہ اور توکل والی بات بہت گہری ہے، خاص طور پہ چڑیا کے بچے کی مثال۔ لیکن فرض کریں کوئی سن رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری توکل کمزور ہے، میں خوف میں مبتلا ہوں، مجھے ابھی اسی وقت اس سے نکلنا ہے، تو کیا واصف صاحب صرف نظریاتی بات کرتے ہیں یا اس کا کوئی عملی حل بھی بتاتے ہیں؟ یہی ان کی تعلیمات کی خوبصورتی ہے کہ وہ نظریہ اور عمل کو جوڑ دیتے ہیں۔ وہ اس کا بہت واضح اور کثیر الجہاتی حل پیش کرتے ہیں۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو علاج کے 3 پہلو نظر آتے ہیں: روحانی، عملی اور نفسیاتی۔ چلیں ان تینوں پہلوؤں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے روحانی علاج کیا ہے؟ روحانی علاج کے لیے وہ ایک بڑا دلچسپ جملہ استعمال کرتے ہیں: ناری کا توڑ نوری کے ساتھ ہے۔ ناری کا توڑ نوری کے ساتھ؟ جی، یعنی آگ جیسی فطرت رکھنے والے عمل جیسے حسد یا منفی توانائی، اس کا توڑ نورانی یا الہی عمل سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہ ایسے بزرگوں اور مشائخ کرام کے پاس جانے کا مشورہ دیتے ہیں جو اس علم کو جانتے ہیں اور اس کا روحانی توڑ کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے کسی ماہر سے مدد لینے جیسا ہے۔ اچھا، تو بزرگوں سے رہنمائی ایک راستہ ہو گیا، لیکن ہر کسی کی رسائی تو ان تک نہیں ہوتی نا؟ صحیح۔ واصف صاحب کے مطابق یہ صرف رسومات نہیں ہیں، روحانی طور پر یہ آپ کے گرد ایک ایسا حفاظتی حصار، ایک اسپریچول شیلڈ قائم کرتے ہیں کہ منفی توانائی آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے۔
اچھا، یہ اپنی روحانی توانائی کو مثبت طور پر چارج کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جس طرح ہم اپنے جسم کو بیماریوں سے بچانے کے لیے وٹامنز لیتے ہیں، جی، اسی طرح یہ اعمال ہماری روح کو منفی اثرات سے بچانے کے لیے روحانی وٹامنز کا کام کرتے ہیں۔ اور تیسرا پہلو جو آپ نے کہا کہ نفسیاتی ہے، وہ کیا ہے؟ اور یہ تیسرا نقطہ میرے خیال میں آج کے دور کے لیے سب سے اہم ہے۔ واصف صاحب کہتے ہیں کہ جادو جس پر ہوتا ہے آدھا تو وہ آپ ہی اس کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے۔ یہ تو بہت ہی چونکا دینے والی بات ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود پر جادو کا وہم طاری کر کے اور یہ سوچ کر کہ مجھ پر جادو ہے، میرا کام اسی لیے نہیں ہو رہا، وہ خود کو نفسیاتی طور پر اس کا شکار بنا لیتا ہے۔ اس کا اپنا خوف اور یقین اس جادو کو اس پر کارگر ہونے میں مدد دیتا ہے۔ اچھا، یہ آج کی نفسیات میں جسے نوسیبو ایفیکٹ کہتے ہیں، اسے بہت ملتا جلتا ہے۔ جی، پلیسیبو ایفیکٹ کا الٹ۔ بالکل، جس طرح مثبت سوچ سے جسم پر اچھے اثرات ہوتے ہیں، اسی طرح منفی یقین اور خوف انسان کو جسمانی اور ذہنی طور پر بیمار کر سکتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جادو کا اصل ایندھن ہمارا اپنا وہم اور خوف ہے۔ واصف صاحب کا یہ نفسیاتی نقطہ کہ انسان خود ہی امیدوار ہوتا ہے بہت دلچسپ ہے، لیکن کیا اس میں ایک خطرہ نہیں ہے؟ کیسا خطرہ؟ اگر کوئی شخص پہلے ہی تکلیف میں ہے تو کیا یہ کہہ کر ہم اسے وکٹم بلیمنگ یعنی مظلوم کو ہی قصوروار ٹھہرانے کی طرف نہیں لے جا رہے کہ تمہاری اپنی سوچ کا قصور ہے؟ اس سے تو اس کی تکلیف اور بڑھ سکتی ہے۔ آپ کا سوال بہت اہم ہے اور اس میں ایک جائز خدشہ موجود ہے، لیکن واصف صاحب کے نقطہ نظر کو اگر گہرائی میں سمجھا جائے تو وہ الزام نہیں لگا رہے ہیں، بلکہ وہ انسان کو اس کی اپنی طاقت یاد دلا رہے ہیں۔ اچھا، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ تمہارا قصور ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حل تمہارے اندر ہے۔ یہ الزام تراشی نہیں، یہ امپاورمنٹ ہے۔ وہم اور خوف انسان کی روحانی توانائی کو ختم کر دیتے ہیں اور اسے کمزور بنا دیتے ہیں۔ جب انسان اندر سے کمزور ہو جاتا ہے تو بیرونی منفی اثرات کے لیے آسان ہدف بن جاتا ہے۔ تو مقصد تکلیف بڑھانا نہیں، بلکہ توجہ کو بیرونی دشمن سے ہٹا کر اندرونی طاقت کی طرف لانا ہے۔ تھوڑا توقف، یہ بات مجھے کچھ دیر سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ ہم ہمیشہ مسائل کا حل باہر ڈھونڈتے ہیں، فلاں نے کچھ کر دیا، حالات خراب ہیں، قسمت ساتھ نہیں دے رہی۔ جی، لیکن یہ نظریہ تو آئینے کی طرح سب کچھ ہماری طرف موڑ دیتا ہے کہ پہلے اپنے اندر کی دنیا کو ٹھیک کرو۔ یہ جتنا سادہ ہے اتنا ہی مشکل بھی۔ بالکل، اور اسی لیے وہ آخر میں کہتے ہیں کہ مسلمان پر عام طور پر جادو کارگر نہیں ہوتا، بشرطے کہ وہ عبادت اور دعا سے اپنا تعلق مضبوط رکھے۔ ان کے نزدیک یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے نکل جانا چاہیے، اس میں پھنسنا نہیں چاہیے۔ یہ ایک عارضی آزمائش ہو سکتی ہے، زندگی کا مستقل روگ نہیں۔ تو اس پوری گفتگو کا جوہر اگر ہم نکالیں تو وہ یہ ہے کہ واصف علی واصف کے مطابق زندگی میں کاموں کا ہونا یا نہ ہونا بنیادی طور پر اللہ کی مرضی پر منحصر ہے۔ جی، اور اس کی وسیع تر حکمت پر۔ اور ہماری لامحدود خواہشات کا پورا نہ ہونا زندگی کی ایک حقیقت ہے، اسے فوراً جادو سے نہیں جوڑنا چاہیے۔ اور یہ کہ جادو ایک آزمائش کے طور پر موجود تو ہے، لیکن اس کا اثر بھی اللہ کے اذن یعنی اس کی ماسٹر کی کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے اس کا بہترین علاج روحانی اور نفسیاتی طور پر خود کو مضبوط کرنا ہے، یعنی بزرگوں سے رہنمائی لیں، اپنی عبادات کو مضبوط کریں، اور سب سے بڑھ کر اپنے ذہن کو وہم اور خوف سے پاک کر کے اللہ کی حفاظت پر کامل یقین رکھیں، بجائے اس کے کہ خوف کو خود پر حاوی کر لیا جائے۔ اپنی توجہ اللہ کی طرف مبذول کرنی چاہیے۔ یہ گفتگو واقعی سوچ کے نئے در کھولتی ہے۔ یہ ہمیں مسائل کو دیکھنے کا ایک بالکل مختلف زاویہ فراہم کرتی ہے، خوف سے نکال کر یقین کی طرف لانے والا زاویہ۔ بالکل، اور یہ گفتگو ہمیں سوچنے کے لیے ایک اور نقطہ بھی دیتی ہے۔ وہ کیا؟ واصف صاحب نے بتایا کہ کسی چیز پر منفی یقین جیسے جادو کا خوف انسان کو کمزور اور اس کا شکار بنا سکتا ہے، تو اس کا دوسرا رخ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی مثبت یقین؟ جی، کیا غیر متزلزل اور مضبوط یقین یعنی اللہ کی حفاظت اور رحمت پر کامل بھروسہ انسان کے لیے ایک ایسا فعال روحانی حصار نہیں بن سکتا جو ہر منفی اثر کو پہلے ہی قدم پر زائل کر دے؟ ہماری حقیقت کو بیرونی طاقتیں کتنا بدلتی ہیں اور ہمارا اپنا داخلی یقین کتنا۔